नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह सूरतुल कहफ जो है उसकी आय नंबर 71 से शुरू करेंगे। और जैसे कि लास्ट टाइम हम जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खज़र अलैहिस्सलाम जो है उनका वाक़या हम पढ़ रहे थे। और जैसे कि शुरुआत कैसी होती है जो कि हमें हदीस से पता चलता है कि एक बार मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो बनी इसराइल से खिताब कर रहे थे और किसी ने पूछा कि सबसे ज़्यादा इल्म जो है सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास है? तो उन्होंने कहा कि यानी ज़ाहिर-सी बात है कि इंसानों में सबसे ज़्यादा इल्म जो है मूसा अलैहिस्सलाम के पास यानी खुद उनके पास है। तो ये बात जो है अल्लाह सुब्हानह तआला को पसंद नहीं आई क्योंकि क्या था कि इल्म जो है उन्होंने अल्लाह सुब्हानह तआला की तरफ मंसूब नहीं किया। हालाँकि वो अपनी जगह पर दुरुस्त थे कि उस वक़्त वो अल्लाह सुब्हानह तआला के नबी थे और क्या था कि तमाम इंसानों में उनका इल्म जो है यानी इंसानों की निस्बत जो है सबसे ज़्यादा इल्म उन्हीं के पास था। तो बहरहाल अल्लाह सुब्हानह तआला ने उनसे क्या कहा कि फलाँ-फलाँ मेरे बंदे जो हैं वो तुमसे ज़्यादा इल्म रखते हैं तो उनसे जाके मिलो। तो मूसा अलैहिस्सलाम को हमने देखा कि किस तरह से उनका शौक था कि वो इल्म हासिल करने के लिए निकले और जो है अल्लाह सुब्हानह तआला ने निशानी के तौर पर जो उनको कहा कि एक मछली आप साथ रख लें और जहाँ पर 2 समंदर मिलेंगे तो वहीं पर जो है यानी हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम से जो उनकी मुलाकात होगी। और ये कि जब मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास पहुँचते हैं और उनसे कहते हैं कि आपके पास जो अल्लाह सुब्हानह तआला ने इल्म आपको दे रखा है, तो उसमें से मुझे भी सिखाइए। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने आगे से क्या कहा? क़ाला कहा उन्होंने इन्नका बेशक आप लन तस्ततिअ मइय सब्रा कि आप मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर सकेंगे। और यानी इल्म को सीखते हुए आप जो है सब्र नहीं कर सकेंगे और साथ उन्होंने रीज़न भी बता दी कि रीज़न क्या है कि क्यों आप सब्र नहीं कर पाएँगे। व कैफ़ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा कि ऐसी बात कि जिसकी कि आपको खबर ही नहीं है, जिसको कि आप जानते ही नहीं हैं, तो उस पर आप सब्र कर भी कैसे सकते हैं? तो वही बात कि जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी इसको एग्ज़ाम्पल से समझा था कि कोई भी शख्स जो है, एक ऐसा मामला जिसकी असल को, गहराई को वो जानता नहीं है, तो उस मामले में उसको अपने आप पर काबू में रखना, अपने आप को सब्र के साथ रखना, ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और उसकी हमने एग्ज़ाम्पल कैसे ली थी कि एक बच्चा जिसको अगर पता चल जाए, उसकी माँ बता दे कि अच्छा उनके यहाँ जो है अल्लाह सुब्हानह तआला उसको एक छोटा-सा बहन या भाई देने वाले हैं और 5-6 माह में उसके उसके पास एक छोटा-सा बेबी होगा। तो बेसिकली वो छोटा बच्चा जो है, जो कि अभी वक़्त का दौरानिया है, जो टाइम का ड्यूरेशन है कि इतना सा वक़्त कितना लंबा हो सकता है, उसकी हकीकत को जानता नहीं है, तो वो हर दूसरे दिन सवाल करेगा अपनी माँ से, यानी बेसब्रा होगा कि अच्छा बेबी कब आएगा? इतना टाइम हो गया, बेबी कब आएगा? और इसकी वजह क्यों है? वो बेसब्रापन क्यों दिखा रहा है? क्यों हर दूसरे दिन सवाल कर रहा है? क्योंकि वो जो उसको बताया गया कि अच्छा 5-6 महीने लगेंगे, तो वो जो ड्यूरेशन है, उसको समझना कि ये ड्यूरेशन कितनी लंबी है, ये उसके बस का काम नहीं है। ये उसकी समझ से बाहिर है। तो बेसिकली ऐसी तमाम बातें कि जिनकी असल और गहराई तक इंसान नहीं पहुँच सकता, तो वहाँ पर उसको सब्र करना जो है मुश्किल हो जाता है। जैसे कि क्या है कि समटाइम्स जैसे कि हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानह तआला के पैगंबर और नेक बंदे जो हैं, उन पर बहुत बड़ी-बड़ी मुश्किलात आती हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं कि वो इंतहाई सब्र का मुज़ाहिरा करते हैं। तो ये क्यों होता है कि इतनी मुश्किलात पर भी वो सब्र कर जाते हैं और आम इंसान जो है वो सब्र नहीं कर पाता। अल्लाह सुब्हानह तआला के नेक बंदे सब्र कर जाते हैं। वजह क्या होती है कि वो इस दुनिया की हकीकत को और असल को बहुत अच्छे से पहचान चुके होते हैं। तो इस दुनिया के जो भी गम उनकी ज़िंदगी में आए, जो भी तकालीफ उनकी ज़िंदगी में आए, जो भी नेमतें उनसे चली जाएँ, तो इस पर जो है यानी वो बेसब्रेपन का इज़हार नहीं करते, बेसब्रे नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो जानते होते हैं कि ये सारी चीज़ें
ایک نہ ایک دن ان کو جانا ہی ہے، ایک نہ ایک دن ان کو ختم ہونا ہی ہے۔ اور سو واٹ کہ دنیا میں اگر انسان پر کچھ تکلیف آ بھی گئی تو یہ ٹیمپرری ہے، یہ کچھ دیر کے لیے ہے، اور اگر میں اس پر صبر کروں گا تو اس کا اجر مجھے بہت اچھا ملے گا۔ تو یہ وہ حقیقت اور اصل ہے جس کو انسان جان لے تو بڑی سے بڑی مشکل کو بھی وہ آسانی سے اس پر جو ہے، بڑی سے بڑی مشکل پر بھی آسانی سے صبر کر سکتا ہے۔ لیکن جو اس حقیقت کو نہیں سمجھے گا وہ چھوٹی سی تکلیف پر بھی جو ہے بہت واویلا مچائے گا، صبر نہیں کر پائے گا۔ تو یہاں پر بھی جو ہے یہی بات تھی کہ ان کو جو ریزن دی گئی، خضر علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ ان باتوں پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں کہ جن کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں، جن کی آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام جو ہے بہت ڈٹرمنڈ ہے کہ میں وہ سیکھوں گا، وہ علم جانوں گا جو کہ خضر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ مجھے جو ہے، یعنی انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور یہ کہ میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور یہاں پر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے دو چیزوں کا یعنی وہ کیا، وعدہ کیا کہ میں دو چیزیں جو ہے وہ کروں گا۔ اور کیسے کروں گا؟ انشاءاللہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ ایک تو یہ کہ صابر رہوں گا، اور دوسرا یہ کہ چونکہ آپ کو اب آپ میرے استاد ہیں تو وَلَا عَاصِي لَكَ امرا، کہ میں اب آپ کے کسی بھی حکم میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو صبر کا اور فرما برداری کا بیسیکلی انہوں نے پرومس کیا۔ اور یہ سن کر جو ہے خضر علیہ السلام جو ہیں انہوں نے پھر کیونکہ وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو کچھ وہ کریں گے اس پر صبر کرنا مشکل ہوگا، تو انہوں نے کیا کہا کہ اچھا اگر تم اس ساتھ رہنا چاہتے ہو اور وہ سب علم جاننا چاہتے ہو تو کیا ہے کہ میرے سے تم کوئی سوال مت کرنا، یعنی جو کچھ بھی میں کروں گا، جو کام بھی میں کر رہا ہوں گا تو اس کے بارے میں تم نے سوال نہیں کرنا، یہ کیوں تھا، یہ کیسے تھا، اور یہ کیوں کیا، جب تک کہ میں خود ان باتوں کو تمہیں ایکسپلین نہ کر دوں تب تک جو ہے تم سوال نہیں کرنا۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ ہوتا ایسے ہی ہے کہ جب انسان کچھ بھی یعنی جان رہا ہوتا ہے، کوئی بھی علم لے رہا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے بہت سارے سوال انسان کے ذہن میں آتے ہیں، اور کچھ کوسچنس ہوتے ہیں بڑے جینون ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اسی ٹائم ہی پر پوچھنے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے میجورٹی کوسچنس کی ایسی ہوتی ہے جو کہ انسان تھوڑے سے صبر کے ساتھ اور علم جانتا جائے تو آہستہ آہستہ اس کے تمام سوالوں کے جواب اس کو مل جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی وہاں پر تھوڑی سے صبر کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان صبر کرے، کیونکہ آہستہ آہستہ جو بھی اس کے سوال آ رہے ہیں اس کے ذہن میں، جیسے جیسے وہ علم حاصل کرتا جائے گا ویسے ویسے اس کے تمام سوال جو ہیں ان کے جواب جو اس کو ملتے جائیں گے۔ اور یہ چیز جو ہے ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی بہت ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جب انسان قرآن شروع کرتا ہے تو بہت ساری باتیں ایسے سامنے آتی ہیں کہ اچھا یہ ایسے تو ایسے کیوں نہیں، یعنی بہت ساری چیزیں، بہت سارے سوال جو ہے ذہن میں آتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ کہ انسان جو ہے unnecessary جو غیر ضروری قسم کے سوالات ہوتے ہیں ان کو اگر اوائڈ کرے اور تحمل کے ساتھ جو ہے علم حاصل کرتا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ہر سوال کا جواب جو ہے اس کو دے دیتے ہیں، اس کی ہر جو الجھی ہوئی گتھی ہوتی ہے وہ بیسیکلی سلجھ جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے خضر علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ میں خود ایکسپلین نہ کروں تب تک تم جو ہے مجھ سے نہیں پوچھو گے، کوئی بھی سوال نہیں کرو گے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ علم سیکھنے اور سکھانے میں جو ہے نا بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے کنڈیشنز جو ہے وہ عائد کر سکتا ہے کہ اس کنڈیشن پہ جو ہے میں جو ہوں آپ کو علم دے سکتا ہوں، آپ کو جو ہے سکھا سکتا ہوں۔ اور یہ چیز بھی جو کہ ہم پہلے بھی کافی بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ دین میں، اسلام میں کوسچنز کرنا جو ہے وہ منع ہے، نہیں، کوسچن جو ہے کرنے چاہیے، لیکن ہمیں جس چیز سے منع کیا گیا وہ کیا ہے؟ کثرت سے، کہ کثرت سے سوال جو ہے نا ان سے منع کیا گیا، اور اسپیشلی ایسے کوسچنز جو کہ بڑے ہی نان سیریس قسم کے ہوتے ہیں اور وقت سے پہلے کیے جائیں، یعنی ابھی ان کا ٹائم نہیں ہے اور ٹائم سے پہلے ہی ان سوالوں کو کیا جائے اور چاہا جائے کہ اچھا ابھی مجھے آج ہی ایک ہی دن میں سارے چیزوں کے جواب جو ہیں وہ مل جائیں۔ اور یہ کہ یعنی کیا ہے کہ ایسے سوال جن کا کہ ہمارے عمل سے، ہمارے ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان سوالوں میں پڑھنا، ان بحثوں میں پڑھنا بھی کیا ہے، بہت ہی غیر ضروری قسم کا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ یہاں جو ہے یعنی ان دونوں کے بیچ میں ایک ڈیل ہوئی،
موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں صبر کروں گا، آپ کی فرما برداری کروں گا، اور خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ رہنا ہے تو کوئی کوسچن نہیں ہوگا انٹل انلیس کہ میں خود جو ہے اس بات کو تمہیں جو ہے وہ بتاؤں۔ تو اس کے بعد جو ہے اب ان کا سفر شروع ہوتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْطَلَقَا، پھر وہ دونوں چلے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب رکبا وہ دونوں سوار ہوئے السفینۃ کشتی میں، خرقہا اس نے پھاڑ ڈالا اس کو، یعنی خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ قالا کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اخرقتہا کیا آپ نے سوراخ کر دیا اس میں، لتغرقا تاکہ غرق کر دیں، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، یعنی کشتی میں جو بھی سوار ہیں ان کو آپ غرق کر دیں۔ لقد البتہ تحقیق، جئتا آپ نے کیا، شیئن ایک بات، امرا بڑی ہی عجیب۔ اور پھر اس کے بعد خضر علیہ السلام کیا کہتے ہیں، قالا انہوں نے کہا، الم اقل کیا میں نے کہا نہیں تھا، انکا بے شک تم، لن تستطیع کہ تم ہرگز نہیں کر سکو گے، معیہ میرے ساتھ، صبرا صبر۔ اب جب وہ چلیں تو اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے کہ دریا کے کنارے وہ چلتے رہے، اور وہاں پر ایک کشتی جو ہے نظر آئی، اور اس پر جو ہے دونوں سوار ہو گئے۔ اور یہ بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ دونوں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جو ہے کشتی پر سوار ہوئے، تو کشتی والوں نے بغیر کرائے ہی کے جو ہے ان کو سوار کر لیا تھا، کیونکہ وہ خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، اور ان کی نیکی اور بھلائی کی وجہ سے میں بھی انہوں نے ان سے جو ہے کرایہ وصول نہیں کیا، اور بغیر کرائے ہی کے جو ہے ان کو کشتی میں سوار کر لیا۔ اب کشتی میں جب سوار ہو گئے تو اس کے بعد کیا کیا، خضر علیہ السلام نے جو ہے ان کی کشتی میں جو ہے یعنی اس کے ایک جگہ جو ہے اس کو جسے کہہ لیں کہ کشتی میں تھوڑا سا توڑ دیا، اس کو عیب دار بنا دیا۔ خرا کا جو ہے یعنی پھاڑنے کے میننگز میں آتا ہے ایسی، یعنی کسی چیز کو بے ترتیبی کے ساتھ پھاڑ دینا۔ تو کیا ہے کہ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صبر نہیں کر پائے، اور انہوں نے کیا کہا کہ یعنی یہ جو کشتی والے ہیں انہوں نے تو بیسیکلی جو ہے بغیر کرائے کے ہم پر احسان کیا، اور بغیر کرائے ہی کہ ہمیں سوار ہونے دیا، اور آپ نے کیا کیا کہ ان کی اچھی خاصی بہترین کشتی جو ہے اس کو عیبدار کر دیا، اس کو پھاڑ ڈالا، اور اس طرح سے پھاڑ رہے ہیں کہ یعنی اس کا ایک پلینک سا جسے کہہ لیں کہ وہ کھیڑ دیا تاکہ اس میں پانی داخل ہو جائے اور یہ کشتی جو ہے وہ ڈوب جائے، اور اس کے کشتی والے جو ہیں وہ غرق ہو جائیں۔ اور یہ تو انتہائی جسے کہہ لیں کہ بری بات ہے، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کا سٹائل ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا، یعنی انتہائی جسے کہہ لیں کہ خوف زدہ قسم کی اور بہت ہی تشویشناک اور بڑی سیریس سی بات آپ نے کر دی کہ انہوں نے آپ پر احسان کیا اور الٹا آپ نے ان کی کشتی کو جو ہے وہ عیبدار بنا دیا۔ اور یہ سن کر جو ہے، چونکہ اب انہوں نے تو پرومس کیا تھا کہ میں خاموشی کے آپ کے ساتھ سفر کروں گا اور آپ کس سے کوئی سوال نہیں کروں گا، لیکن پہلے ہی اس پر جو ہے وہ سوال کر بیٹھے، اور سوال تھا کہ ایسا کیوں کیا۔ تو خضر علیہ السلام نے وہی بات کی کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ جو ہے صبر نہیں کر پائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے فوراً یاد آ گئی اپنی بات، تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں، قالا انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لا تواخذنی نہ میرا مواخذہ کیجئے، بما اس پر جو نسیتو میں بھول گیا، ولا ترہقنی اور نہ مجھ پر ڈالے، من امری میرے معاملے کو، عسرا کوئی مشکل۔ اب جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے یاد کرایا، تو انہوں نے فوراً کیا کہا کہ آپ جو ہے یعنی مجھ سے تو بھول ہو گئی، یہ میری بھول تھی، میں بھول گیا تھا، اور میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کیجئے، اور یہ کہ میرے معاملے میں تھوڑی سی آسانی رکھیے، یعنی یہ جو میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ سے علم حاصل کر رہا ہوں، تو اس معاملے کو جو ہے نا بہت زیادہ مشکل نہ بنائی، یعنی میرے ساتھ بہت زیادہ اسٹرکٹ نہ ہو، تھوڑا سا ذرا لینینٹ ٹیچر جو ہے وہ بن جائے۔ تو اب یہاں پر جو ہے ہمیں یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وقت کے پیغمبر ہیں، لیکن سبحان اللہ جیسے ہی ان کو ریئلائز کروایا کہ آپ نے تو یہ پرومس کیا تھا، اور جبکہ آپ جو ہے پھر وہی سوال کر رہے ہیں، تو انہوں نے کوئی بھی جو ہے نا اپنی جو غلطی تھی اس کے لیے جسٹیفیکیشنز نہیں دینا شروع کی کہ یہ تو میں اس لیے کر رہا تھا، جینون سی تو بات ہے، آبویسلی ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، جیسے میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ فوراً چونکہ انہوں نے پرومس کیا تھا کہ میں صبر کروں گا اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، تو جیسے ہی انہیں ریئلائز ہوا،
تو فوراً انہوں نے اپنی غلطی کو مان لیا اور ساتھ ہی جو ہے وہ ریکویسٹ بھی کی کہ میرے ساتھ جو ہے بہت زیادہ اسٹرکٹ نہ ہو۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ہمیشہ جب بھی کہیں پر بھی جو ہے غلطی ہو جائے تو کبھی بھی جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کہ اچھا میں کیوں سوری کروں۔ تو سبحان اللہ، یعنی جسٹ اسٹیٹس کو دیکھیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، بہت جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جیسے ہی انہیں کہا گیا کہ یہ آپ کی غلطی ہے تو فوراً انہوں نے اپنی غلطی کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا۔ اور پھر کیا ہے؟ اب اس کے بعد فَانطَلَقَا، پھر وہ دونوں چلے۔ اچھا یہاں پر ایک اور چیز بھی یہاں پر پتہ چل رہی ہے، فَانطَلَقَا، وہ دونوں چلے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تھے تو ان کے ساتھ یوشع بن نون تھے، تو دونوں ٹریول کر رہے تھے۔ اس کے بعد جب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اس کے بعد بھی ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ جو ڈوئل کا صیغہ ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے کہ واحد اور جمع ہوتے ہیں، ایک واحد اور دو سے زیادہ ہوں تو جمع، اور دو جو ہے وہ ڈوئل ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی آگے ایسے نظر آ رہا ہے کہ یوشع بن نون جو ہیں وہ آگے ان کے ساتھ نہیں چلے، بلکہ صرف خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں جو ہیں آگے سفر کرتے ہیں۔ فَانطَلَقَا، پھر وہ دونوں چلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب لقیا، وہ دونوں ملے، غلامن، ایک لڑکے سے، فقتلہ، تو اس نے مار ڈالا اس کو، یعنی خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو مار ڈالا۔ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اقتلتا، کیا آپ نے قتل کر دیا، نفسن، ایک جان کو، زکیتن، یعنی پاک صاف، بغیر نفسن، بغیر جان کے، بغیر جان کے بدلے کے۔ لقد، البتہ تحقیق، جئتا، آپ نے کی، شیئن، ایک بات، نکرا، انتہائی بری، بہت ہی ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ آپ نے کیا۔ اب یہاں پر جو ہے یعنی مزید وہ آگے چلے تو کیا ہوا کہ ایک لڑکا، اور لڑکا بیسیکلی یعنی غلام جو ہے وہ 12-13 سال، یعنی جو ارلی ٹین ایج ہوتی ہے، اس ایج کا ایک نوجوان، یعنی چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ ان کو ملا، اور اس کو جو ہے خضر علیہ السلام نے جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اب یہ بات بھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس بات پر بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھنا بہت مشکل تھا کہ ان کے سامنے جو ہے ایک چھوٹے سے بچے کو بغیر کسی یعنی اس کے جو ہے قتل کر دیا۔ اور زکیتن کا ورڈ یوز ہو رہا ہے کہ پاک نفس کو۔ تو پاک نفس کس طرح سے کہ چونکہ ابھی وہ بچہ جو ہے چھوٹا تھا، یعنی 12-13 ایئرس، تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب تک کہ بچہ بالغ نہ ہو جائے تب تک اس کے گناہ جو ہیں ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، ان کو ریکارڈ نہیں کیا جاتا۔ لیکن اگر بچہ کچھ اچھا کام کرتا ہے تو سبحان اللہ اس کی نیکی جو ہے ضرور درج ہو جاتی ہے، لیکن اس کے گناہ جو ہیں ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا۔ تو اسی لیے کیا ہے کہ یہ بچہ جو ہے ابھی جسے کہہ لیں کہ بلوغت کو نہیں پہنچا تھا، اور بغیر نفس مین کہ یعنی اس کا تو کوئی گناہ نہیں تھا، کیونکہ دین میں کیا ہے کہ اگر کوئی قتل کرے تو جان کے بدلے میں آپ کسی کی جان لے سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ تو یہاں پر بھی یعنی اس نے تو کچھ ایسا نہیں کیا تھا، بغیر نفس، بغیر جان کے بدلے میں آپ نے جو ہے اس بچے کو ناحق جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اور یہ بات بھی کیا ہے؟ انتہائی نکرا، یعنی نکرا منکر سے، یعنی یہ ایسی بات ہے جو کہ عقل بھی تسلیم نہیں کرتی، عقل بھی اس کو ریجیکٹ کرتی ہے کہ یوں ہی جو ہے کسی کو ناحق جو ہے قتل کر دیا جائے، اور یہ کہ دین اور شریعت بھی اس چیز کو ریجیکٹ کرتا ہے کہ یوں ہی جو ہے کسی کو قتل کر دیا جائے۔ تو اب یہ بات سننے کے بعد اب ان کا یہ بیسیکلی سیکنڈ آبجیکشن تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے۔ تو خضر علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قالا، انہوں نے کہا، علم، کیا نہیں، اقل لکا، میں نے کہا تھا، انکا، تم سے، لن، ہرگز نہیں، تستطیع، تم کر سکو گے، معیہ، میرے ساتھ، صبرن، صبر۔ اب یہاں پر دیکھیں خضر علیہ السلام کی سٹیٹمنٹ بھی جو ہے نا پہلے سے اور زیادہ جسے کہہ لیں کہ وارننگ والی نظر آ رہی ہے، اور زیادہ سختی کے ساتھ وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ علم، کیا نہیں، اقلا، میں نے کہا تھا، لکا، تم سے، انکا، بے شک تم، یعنی بار بار ایمفیسس کے ساتھ جو ہے بات کو کہا جا رہا ہے کہ لن تستطیع معیہ صبرا، کہ بے شک تم جو ہے میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔
اور ایک اور چیز بھی، جیسے کہ جب وہ کشتی پر سوار تھے تو وہاں پر ایک اور بھی چھوٹا سا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس میں کیا تھا کہ جب وہ دونوں کشتی پر تھے تو اتنے میں وہاں پر ایک چڑیا آئی، اور چڑیا نے جو ہے اس میں سے، دریا میں سے، کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا میں سے اپنی چونچ میں کچھ پانی لیا۔ تو جسے دیکھ کر جو ہے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر اتنے ہی ہیں جیسے کہ اس چڑیا نے اس دریا میں سے چونچ میں اپنی پانی لے لیا ہو۔ اور جسٹ امیجن کہ اتنے بڑے دریا میں سے چڑیا جب اپنے چونچ میں پانی لیتی ہے تو وہ پانی کیا ہے، اٹس جسٹ نتھنگ۔ تو اٹ مینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم جو ہے بہت زیادہ وسیع ہے۔ تو بیسیکلی یعنی جو بات اس میں جو میسج ملا کہ انسان جتنا بھی علم حاصل کر لے، جتنا بھی اس کو علم اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیں، تو اس کا علم جو ہے بہت ہی تھوڑا ہے۔ کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اچھا ہم تو بہت کچھ جانتے ہیں یا ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ یہ جو علم کا تکبر اور غرور ہے نا، یہ انسان کو بیسیکلی ڈبو دیتا ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتا، اور انسان جو ہے اسی غرور اور تکبر میں پھر جو ہے نا بہت آگے نکل جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ حالانکہ جو بات شروع بھی ہوئی تھی وہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ کوسچن کیا گیا کہ سب سے زیادہ علم جو ہے کس کے پاس ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ہے۔ تو بات تو ان کی ٹھیک تھی، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں کہ ان کو کس طرح سے بھیجا گیا کہ ایک بندے کے پاس علم ہے، اور انہوں نے کہا کہ اچھا میں اس کے پاس جاؤں گا۔ اور یہاں پر بھی دیکھیں کہ ان کو کیسے جو ہے اس چیز کو بھی بتایا گیا کہ ایون کہ خضر علیہ السلام کے پاس اگر زیادہ علم تھا تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا علم یعنی موسیٰ علیہ السلام کا علم اور ان کا اپنا علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے کہ اس چڑیا نے جو ہے اس سمندر میں سے اپنی چونچ میں جتنا پانی لیا ہو۔ اٹ مینس کہ نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اب یہاں پر جب وہ لڑکے کو جو ہے قتل کر دیا تو اس پر بھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام، اب یہاں پر جو ہے نا ایک اور پوائنٹ بھی بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا کہ ایسا نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ کہ بھی صبر نہیں کر پا رہے تھے، بے صبرے ہو رہے تھے۔ اصل میں اگر دیکھا جائے کہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو علم دیا گیا وہ ڈیفرنٹ تھا، اور جو خضر علیہ السلام کے پاس تھا وہ ڈیفرنٹ تھا۔ اور یہ چیز ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ جیسے اس میں بھی یہی الفاظ آتے ہیں کہ جو خضر علیہ السلام نے جو ہے یہی بات کی کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا علم وہ میرے پاس نہیں ہے، اور جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ پیغمبر ہیں، ان کو شریعت دی گئی، اور اس کے مطابق ان کا کام کیا تھا کہ وہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا کام کریں، یعنی اچھائی کا حکم دیں اور لوگوں کو برائی سے روکیں۔ تو یہاں پر اب موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کر رہے ہیں تو بیسیکلی اپنے اسی علم کے مطابق جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، کہ جیسے ہی وہ کچھ غلط ہوتا ہوا، شریعت کے مطابق کچھ غلط ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو فوراً اس پر جو ہے آبجیکشن کرتے ہیں، فوراً اس چیز کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کہ جیسا کہ انہوں نے یعنی شریعت تو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اچھا آپ پر کوئی احسان کرے تو آپ ان کو جو ہے نقصان دے دیں، جیسا کہ خضر علیہ السلام نے ان کی کشتی کو عیبدار کر دیا تھا، یا پھر یہ کہ ناحق کسی جان کو جو ہے وہ قتل کر دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بیسیکلی جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایز اے پیغمبر جو ہے اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ اس کے بعد جو ہے اب جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کی طرف سے پھر ایک وارننگ ملی کہ میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم جو ہے میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، تو اب وہ کیا کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، قالا انہوں نے کہا، ان اگر سألتک میں پوچھوں آپ سے، عن شیئن کسی چیز کے بارے میں، بعدہا اس کے بعد، فلا تصاحبنی تو نہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنا، قد بلغتا تحقیق آپ پہنچ گئے، من لدنی میری طرف سے، عذرا عذر کو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دس از یعنی لاسٹ چانس مجھے ایک دے دیں، اب اس کے بعد اگر میں نے آپ سے کوئی سوال کیا تو پھر آپ جو ہے نا مجھے بے شک اپنے سے الگ کر دیجیے گا، یعنی بیسیکلی تب آپ کے پاس ایک ویلڈ ریزن ہوگی، ویلڈ ایکسکیوز ہوگا کہ آپ مجھے اپنے سے الگ کر سکتے ہیں۔
اور پھر اس کے بعد کیا ہے فَانْطَلَقَا، پھر وہ دونوں چلے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اتیا دونوں آئے اہل قریتی ایک گاؤں والوں کے پاس، استطعما ان دونوں نے کھانا طلب کیا۔ اب کیا تھا کہ سفر کرتے کرتے ایک بستی کے پاس جب پہنچے تو وہاں جا کر جو ہے انہوں نے ان بستی والوں سے کھانا طلب کیا، اور کیا تھا فَأَبَوْا بس انہوں نے انکار کر دیا، بستی والوں نے ان کو کھانا دینے سے انکار کر دیا، یُضَیِّفُوهُما کہ وہ ان کی ضیافت کریں، فَوَجَدَ پھر پائی فیہا اس میں یعنی اس بستی میں جدارن ایک دیوار، یریدو جو کہ قریب تھی، ان یہ کہ ینقضا کہ وہ گر پڑے، فَأَقَامَهَا بس اس نے اس کو سیدھا کر دیا، یعنی خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو جو کہ گرنے کے قریب تھی اس کو سیدھا کر دیا۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لو شئتا اگر آپ چاہتے، لاتخذتا تو لے لیتے علیہ اس پر اجرن اجر۔ اب کیا تھا کہ چلتے چلتے وہ بستی کے قریب سے گزرے، اور وہاں جب ان کو بھوک لگی تو انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، جبکہ بستی والوں نے انکار کر دیا اور ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ ہے، یعنی یہ کہ پہلے زمانوں میں اس طرح سے تو نہیں ہوتا تھا کہ اچھا لوگ سفر کر رہے ہیں تو راستے میں ریسٹورینٹس ہیں اور آپ کہیں پر بھی رکے اور کھانا لے لیا۔ تو بیسیکلی جو مسافر ہوتے تھے، جو ٹریولرز ہوتے تھے، تو وہ جس بستی میں سے گزرتے تو یہ بستی والوں کا بیسیکلی ایک طرح سے رائٹ ہوتا تھا کہ وہ مسافروں کی مہمان نوازی کریں۔ تو یہاں پر یہ ان بستی والوں کا انتہائی جسے کہہ لیں کہ برا اخلاق ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے مسافروں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا، یعنی یہ بات انڈرسٹوڈ تھی۔ اور ابھی بھی جیسے کیا ہے کہ یہ چیز ہمیں ہمارے دین میں سکھائی گئی ہے کہ مسافروں کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے، مسافر جو ہیں وہ بستی والوں پر ان کا رائٹ ہے کہ بستی والے ان کا خیال رکھیں اور ان کی مہمان نوازی کریں۔ تو یہاں پر جو ہے بستی والوں نے بیسیکلی ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جیسے کہ مہمان نوازی کی بات ہے، تو یہ چیز جو ہے ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے جو مہمان ہے اس کو عزت دینا اور اس کا خیال رکھنا، یہ بیسیکلی اس کو ایمان کا حصہ کہا گیا کہ اگر انسان جو ہے مہمان نوازی نہیں کرتا تو بیسیکلی اس کی ایمان میں بڑی کمی ہے، وہ ایمان کے تقاضوں کو پھر پورا نہیں کرتا۔ تو یہ ایمان میں سے ہے کہ انسان جو ہے اپنے مہمان کی اچھی مہمان نوازی کرے، اور اسی طرح سے یہ بھی کہ جو مسافر ہوتے ہیں ان کا بھی رائٹ ہوتا ہے۔ اور اب ہوا کیا کہ بستی والوں نے تو انکار کیا، ان کی مہمان نوازی نہیں کی، لیکن وہاں پر ایک دیوار تھی جو کہ گرنے کے قریب تھی، اور خضر علیہ السلام نے جو ہے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ اور اب یہ دیکھ کر بھی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے رہ نہیں سکے بیسیکلی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو یعنی اور یہاں پر تھوڑے سے وہ محتاط نظر آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو آپ معاوضہ بھی لے سکتے تھے، یعنی آپ نے ان کا کام کیا تو ان سے جو ہے آپ اس چیز کی کوئی اجرت بھی لے سکتے تھے۔ تو یہ بات سن کر جو ہے خضر علیہ السلام کیا کہتے ہیں، قالا کہا خضر علیہ السلام نے، ہذا یہ فراق جدائی ہے، بینی مجھ میں و بینک اور تم میں، یعنی بس اب آپ نے خود جو ہے یہ بات ڈیسائیڈ کی تھی کہ اس کے بعد اگر میں کوسچن کروں گا تو کیا ہے کہ آپ یعنی آپ یہ رائٹ رکھتے ہیں کہ پھر آپ مجھے اپنے سے الگ کر دیجئے۔ تو بیسیکلی موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پہلے خود ہی اپنے لیے سزا یہ تجویز کر لی تھی کہ آپ اس کے بعد اگر میں سوال کروں گا تو آپ مجھے بے شک الگ کر دیجیے گا۔ تو اب جو ہے کیونکہ ان کا آخری چانس بھی اب ختم ہو چکا تھا، تو خضر علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اب کیا ہے کہ اب میرے اور آپ میں کیا ہے جدائی ہے، یعنی آپ مزید میرے ساتھ جو ہے وہ نہیں چل سکتے، اب آپ کو الگ ہونا ہی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ سأنبئک میں آپ کو بتائے دیتا ہوں، بتأویلی تعبیر ما لم تستطع اس چیز کی کہ تم نہ کر سکے، علیہ جس پر صبرا صبر، یعنی کیا ہے کہ اب ہم جو ہے دونوں ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن یہ کہ الگ ہونے سے پہلے کیا ہے
کہ میں وہ تمام باتیں جن پر کہ آپ صبر نہیں کر سکے تھے، ان کی حقیقت جو ہے وہ آپ کو بتا دوں گا کہ کیا وجہ تھی کہ میں نے ان کاموں کو جو ہے وہ کیوں کیا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جیسے کہ اب یعنی وہی بات ہے کہ اب وہ اپنی وہ ساری بتائیں گے جو تینوں واقعات ہم نے پیچھے پڑھے کہ انہوں نے کشتی کو عیبدار کر دیا تھا، ایک بچے کو قتل کر دیا تھا اور دیوار کو جو ہے انہوں نے درست کر دیا تھا۔ یہ تینوں کام جو ہے خضر علیہ السلام نے کیوں کیے، اب اس کی وہ ایکسپلینیشن دیں گے، اس کی ریزنز بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے وہ کشتی کی بات بتائیں گے کہ اما وہ جو السفینۃ وہ جو کشتی تھی، فکانت بس وہ تھی لمساکینہ غریب لوگوں کی، یعملون جو محنت کرتے تھے فی البحری دریا میں، فاردت سو میں نے چاہا ان کے اعیبہا اس کو عیبدار کر دوں، وکانا اور تھا وراءہم سامنے ان کے ملکن ایک بادشاہ، یأخذو چھین لیتا تھا کلا ہر سفینتن کشتی کو غصبہ زبردستی۔ اب وہ پہلی بات کہ انہوں نے کشتی کو عیبدار کیوں بنایا، تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ وہ کشتی جو تھی وہ کچھ مسکین لوگوں کی تھی، اور جو کہ اور اس کشتی کو جو ہے یعنی اپنے روزگار کے لیے استعمال کرتے تھے اور اس سے اپنی وہ روزی کماتے تھے، اور میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیبدار بنا دوں تاکہ بادشاہ جو ہے وہ ان سے اس کی کشتی کو جو ہے وہ چھین نہ لے۔ یعنی تھا کیا کہ جیسے کہ وہ یعنی کچھ غریب لوگوں کی کشتی تھی، اور کشتی جو تھی وہ اچھی اور نئی تھی، اور وہاں پر کیا تھا کہ بادشاہ جو یعنی دریا کے دوسری پار جو بادشاہ تھا، وہ کوئی بھی اچھی کشتی اس کو نظر آتی تو وہ زبردستی جو ہے چھین لیتا تھا لوگوں سے۔ تو یہاں پر جو ہے خضر علیہ السلام نے ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کی تھی، کشتی والوں نے بغیر کرائے کے ان کو سوار کر لیا تھا، ان کا یہ احسان تھا، اور خضر علیہ السلام نے ان کے احسان کا بدلہ ان کے ساتھ بھلائی کر کے دیا، جو کہ بظاہر میں کیا تھا کہ ان کے ساتھ یعنی شر نظر آ رہا تھا کہ وہ خضر علیہ السلام نے ان کی کشتی کو عیبدار کر دیا، لیکن اس شر کے پیچھے کیا تھی کہ ان کے لیے بھلائی اور خیر تھی، جس کے تحت جو ہے خضر علیہ السلام نے ان کی کشتی کو عیبدار بنایا، کیونکہ اگر وہ عیبدار نہ بناتے تو وہ بادشاہ جو ہے ان کی کشتی چھین لیتا، اور کشتی کیا تھی ان کی روزی روٹی کا ذریعہ تھی۔ اور مسکین جو ہے نا، بیسیکلی مسکین فقیر سے الگ ہوتا ہے۔ مسکین ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ جس کے پاس کچھ ہوتا ہے لیکن وہ ناکافی ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس تھوڑا سا ہے اور اتنا ہے کہ وہ اپنی ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے تو اس کی دوسری ضرورت رہ جاتی ہے، دوسری کو کرتا ہے تو تیسری رہ جاتی ہے، یعنی تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن اس کی ضروریات کے لیے انف نہیں ہوتا۔ لیکن فقیر کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ تو یہاں پر یہ یعنی مسکین لوگ تھے، غریب لوگ تھے، جو کہ بڑی مشکل سے جو ہے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے اور اس کشتی کے ذریعے سے اپنی روزی روٹی جو ہے وہ کماتے تھے۔ اب سیکنڈ وہ بتاتے ہیں وہ جو لڑکے کو انہوں نے قتل کیا تھا کہ اس کو کیوں قتل کیا، وہ اما اور وہ جو الغلام لڑکا تھا، فکانا تو تھے ابواہ والدین اس کے یعنی اس لڑکے کے والدین مؤمنینی دونوں مومن تھے، فخشینا پس اندیشہ ہوا ہمیں ان یہ کہ یرہقہما کہ وہ پھنسا دے انہیں طغیانن سرکشی میں و کفرا اور کفر میں۔ یعنی کیا ہے کہ وہ جو لڑکا تھا اس کے والدین جو ہیں وہ بہت نیک اور ایماندار لوگ تھے، تو مجھے یہ ڈر تھا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ انہیں سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا، یعنی اس لڑکے کی وجہ سے اس کے والدین اپنے ایمان سے اور اپنی فرما برداری سے ہٹ کر سرکشی اور کفر میں چلے جائیں گے۔ تو یہ وہ ریزن تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ فَأَرَدْنَا پھر وہ مزید بتاتے ہیں فَأَرَدْنَا پس ہم نے چاہا ان کے یبدلہما کہ بدلے میں دے ان کو یعنی ان والدین کو ربہما ان کا پروردگار خیرن بہتر منہ اس سے یعنی اس لڑکے سے بہتر جو ہے بدلے میں اولاد جو ہے وہ ان والدین کو دے، اور وہ کیسی ہو، زکاتن پاک و اقربا اور نزدیک تر رحمہ شفقت میں اور محبت میں۔
اب کیا کہا جاتا ہے کہ یہ جو لڑکا تھا بیسیکلی یہ اس کے بارے میں کیا تھا کہ یہ جب جوان ہوتا تو اس نے کفر کی طرف جانا تھا اور سرکشی کی طرف جانا تھا، اور کیا تھا کہ اس کے والدین جو ہیں وہ بہت نیک تھے، تو اس کو جو ہے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا، کیونکہ اس لڑکے نے بیسیکلی ریزن بننا تھا، باعث بننا تھا اپنے والدین کو بھی سرکشی اور کفر کی طرف لے کر آنے کا۔ اور جیسے کہ یعنی اس چیز کو دو طرح سے سمجھا گیا کہ کیا ہوتا ہے کہ جب یعنی والدین جو ہیں اگر اپنے بچوں کو صحیح اور غلط کا نہیں بتاتے، تو کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو وہ بتاتے نہیں ہیں، ان کی تربیت نہیں کرتے، تو کیا ہے کہ بچے جو بھی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا جسے کہہ لیں کہ حصہ والدین کی طرف بھی جاتا ہے، تو ان کی نیکیاں جو ہے نا وہ جسے کہہ لیں کہ ان کو زائل کر دیتے ہیں، یا ان کا اجر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ان کی نیکیوں میں بیسیکلی کمی پڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ ریزن کیا ہے کہ بچوں ماں باپ نے جو ہے بچوں کو بچوں کی تربیت نہیں کی، ان کو بتایا نہیں۔ اب یہ الگ بات ہے، یعنی کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کو ہر اچھی بات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے، ہر بری بات سے روکتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی بچہ جو ہے وہ ان کے اگر قابو سے باہر ہے اور وہ غلط کرتا ہے تو اس کا ذمہ جو ہے ماں باپ کی طرف نہیں آتا، لیکن کیا ہے کہ اول درجے پر یعنی بتانا ہی نہ سرے سے، اور بچے جو بھی غلط کر رہے ہیں ان کو کرتے جانے دیں، تو پھر کیا ہے کہ وہ چیز جو ہے بیسیکلی بچوں کے جو گناہ ہیں ان کا بوجھ بھی والدین پر آ جاتا ہے۔ اور سیکنڈ چیز اس میں جیسے کیا ہے کہ یعنی ایک تو یہ کہ وہ بچہ جو ہے اس نے اگر غلط کام کرتا تو اس کا بوجھ جو ہے وہ ماں باپ کی طرف آتا، یا پھر یہ کہ بچے جو ہیں ماں باپ جو ہیں سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آ، بچوں کی محبت میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ جیسا وہ بچے غلط کہیں یا جس طرح سے غلط کام کو کہیں تو اسی طرف جو ہے وہ خود بھی چل پڑتے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے اب یہ ان والدین کے ساتھ جو ہے اب ظاہر میں کیا تھا کہ ان کا بچہ جو ہے قتل ہو گیا، اور یہ بات ان کے لیے بہت بہت زیادہ دکھ اور غم کا باعث تھی، لیکن حقیقت میں اس دکھ اور غم جو بظاہر شر تھا ان کے لیے، ان کے پیچھے ان مومن والدین کے لیے کیا تھا؟ خیر ہی خیر تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو بچہ تھا اس کی وجہ سے وہ کفر اور سرکشی کی طرف چلے جاتے، اور تھا کیا کہ وہ جو نعمت ان سے گئی اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کو بہتر، پاکیزہ اور ایسا بچہ جو کہ شفقت اور محبت میں زیادہ ہو، وہ بچہ جو ہے ان کو عطا کرے۔ اور اب تیسری چیز جو ہے تیسرا واقعہ جو پیش آیا تھا، یعنی یہاں پر بھی انہوں نے ریزن بتا دی کہ اس بچے کو کیوں قتل کیا گیا، کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو سرکشی کی طرف لے جانا تھا۔ اور تیسری چیز جو کہ دیوار کا واقعہ تھا کہ وہ بستی میں گئے، بستی والوں نے جو ہے ان کے مہمان نوازی نہیں کی تھی، اس کے باوجود بھی خضر علیہ السلام نے ان یعنی وہ لوگ جو کہ اخلاق میں انتہائی نیچے تھے کہ مہمان نوازی سے انکار کر دیا، ایسے بد اخلاق لوگوں کی دیوار جو ہے اس کو ٹھیک کر دیا تھا۔ تو وہ دیوار انہوں نے کیوں ٹھیک کی اس کی بھی وہ ریزن بتاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ وہ اما اور وہ جو الجدارو دیوار تھی، فکانا پس تھی، لی غلامینی دو یتیم لڑکوں کی، فی المدینہ تھی اس شہر میں، وکانا اور تھا، تحتہ اس کے نیچے، کنز لہما خزانہ ان دونوں کے لیے، وکانا اور تھا، ابوہما ان دونوں کا باپ یعنی ان دو بچوں کا باپ، صالحہ نیک۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دیوار انہوں نے ٹھیک کی تھی، یہ بیسیکلی دیوار جو ہے اس کے نیچے جو ہے خزانہ تھا چھپا ہوا، جو کہ دو یتیم بچوں کا تھا جو کہ اسی شہر کے تھے، اور کیا تھا کہ ان دونوں بچوں کا جو باپ تھا وہ کیسا تھا؟ نیک تھا۔ اب آگے وہ کہتے ہیں کہ فَأَرَادَ پس میں نے فَأَرَادَ تو چاہا، ربُّ کا تیرے پروردگار نے، ان کے یبلغا وہ دونوں پہنچیں، یعنی وہ دونوں یتیم بچے، اشدہما اپنی جوانی کو، وَيَسْتَخْرِجَا
پھر وہ دونوں نکال لیں کنزہما اپنا خزانہ. یعنی کیا ہے کہ وہ دیوار جو کہ گرنے کے قریب تھی، اگر وہ گر جاتی تو جو کچھ نیچے دیوار کے چھپا ہوا تھا وہ واضح ہو جاتا، یعنی وہ خزانہ جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا. تو بستی کے لوگ جو ہے وہ اس خزانے کو جسے کہہ لیں کہ لے لیتے، قابض ہو جاتے، تو وہ ان یتیم بچوں کو نہ مل پاتا. تو کیا تھا کہ انہوں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ وہ خزانہ جو ہے چھپا رہے اور بچے جو ہیں وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے وہ اپنا خزانہ جو ہے وہ نکال لیں. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہمیں یہاں پتہ چل رہی ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ جو ہے وہ صالح تھا. اب یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ماں باپ کی نیکیاں، ان کا نیک ہونا جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے اولاد کو فائدہ دے جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر ہے. اور یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ اگر ماں باپ بہت نیک ہوں تو اگر وہ اس دنیا میں نہ بھی رہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے بچوں کی بیسیکلی حفاظت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے. اور جیسے کہ ہمیں یہاں پر بھی پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی اس چیز کا، اس خزانے کا جو ہے وہ اس کی حفاظت کی اور ذریعہ بنایا کس طرح سے خضر علیہ السلام کو کہ انہوں نے اس دیوار کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیا. تو بیسیکلی ماں باپ کی نیکیاں جو ہیں وہ، ان کا نیک ہونا جو ہے وہ اولاد کو بھی فائدہ دے جاتا ہے. اور پھر یہ سارا کچھ بتانے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ رحمتم من ربک، یعنی تمہارے پروردگار کی مہربانی سے. یعنی یہ جو ان بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا، یہ کیا تھا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی تھی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ فما فعلتہ، اور نہیں میں نے کیا، عن امری، نہیں میں نے کیا یعنی یہ سب کچھ، عن امری اپنی مرضی سے. یعنی یہ جتنے کام کیے میں نے کہ کشتی کو میں نے عیبدار کر دیا تھا اور لڑکے کو قتل کر دیا تھا اور پھر یہ کہ دیوار کو میں نے درست کر دیا، تو یہ سارے کام جو ہیں میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے. اور کیا ہے کہ ذالکہ یہ ہے تعویل، حقیقت، معلم اس کی کہ تستع، کہ نہ کر سکے تم، علیہ جس پر، صبرا صبر. یعنی یہ سارے کام جو ہیں میں نے کوئی اپنی مرضی سے نہیں کیے. یعنی کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ سارے کام جو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پہ کیے ہیں اور یہ وہ ساری باتیں ہیں، ان ساری باتوں کی حقیقت ہے، ان ساری باتوں کی ایکسپلینیشن ہے جو کہ جن پر کہ تم جو ہے صبر نہیں کر پائے تھے. تو کیا ہے کہ اب اس میں جو ہے ہمیں بہت امپورٹنٹ چیز جو پتہ چل رہی ہے اس سارے واقعے میں، ایک تو یہی چیز کہ علم جو ہے نا انسان کا ہمیشہ ناقص ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے اور لمیٹڈ ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک انسان جو ہے اس کے پاس ہر قسم کا نالج ہو، ہر قسم کے نالج میں وہ بہت آگے ہو. یعنی کیا ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ علم دے رکھا ہوتا ہے اور اسے اس علم میں بہت زیادہ دے رکھا ہوتا ہے، اور کسی دوسرے کو کسی اور چیز میں بہت علم دے رکھا ہوتا ہے. اور کیا ہے اس کے باوجود بھی جس کے پاس اس خاص سرٹن فیلڈ میں جتنا بھی علم آ جائے پھر بھی اس سے زیادہ علم کسی اور کے پاس ہوتا ہے. اور جو کہ ہم چیز بڑی آسانی سے ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اچھا فلاں بڑا ایکسپرٹ ہے، کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں، فلاں شخص تو اس سے بھی زیادہ جو ہے اس فیلڈ میں آگے ہے، وہ اور بھی زیادہ نالجبل ہے. تو کیا ہے کہ ہمیشہ جو ہے علم کے معاملے میں ہمبل رہنا چاہیے. کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا ذرا سا علم آئے اور انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے اور سمجھے کہ اچھا میں تو سب کچھ جانتا ہوں، ہر چیز مجھے پتہ ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ چیز بھی کہ اب یہاں پر جو ہے یعنی یہ بتایا گیا کہ جو کچھ بھی آ، ہمیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے تو حقیقت میں ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. یعنی حقیقت میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے الگ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے جو کہ ان واقعات میں ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہی چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے اپنی جو کارخانہ مشیت ہے اس کا پردہ اٹھا کر اس کی ذرا سی جھلک دکھائی تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اس دنیا میں جو کچھ شب و روز ہو رہا ہوتا ہے وہ کیسے کیسے اور کن کن مصلحتوں کے تحت ہو رہا ہوتا ہے. یعنی وہ حکمتیں اور مصلحتیں جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں ان کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ہے کیا کہ ہر کام جو ہے
ایک ریزن کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، حکمت کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، اور مصلحت کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں اور جو کہ دنیا میں امپلیمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان میں کوئی بھی چیز رینڈم نہیں ہوتی کہ ایسے ہی ہو گیا، بس ایکسیڈنٹلی اچانک سے بس یوں ہی سب کچھ ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہر چیز پلانڈ ہے، اور یہ کہ حکمت کے ساتھ اور مصلحت کے تحت جو ہے وہ واقعہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کہ یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ واقعات کی جو ظاہری شکل ہوتی ہے وہ حقیقت کی شکل سے کتنی مختلف ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ جیسے کہ کیونکہ عام انسان جب یہ چیز دیکھتا ہے کہ اچھا، یعنی دنیا میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اچھا سم ٹائمز وہ لوگ جو ہے بہت ظالم ہوتے ہیں، بہت نافرمان ہوتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بے انتہا جو ہے نعمتیں دے رہے ہوتے ہیں، اور خوب خوب دنیا مل رہی ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے جو ہیں وہ ان پر یعنی زندگی کی سختیاں ہیں اور بہت مشکلات میں سے گزر رہے ہیں۔ تو کیا ہے کہ ظالم جو ہے مسلسل ظلم کرتا جاتا ہے اور بے گناہوں کو سزا ملتی ہے، تو ایسے واقعات میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر انسان یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ اچھا، پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا تو بس اندھیر نگری ہے، یعنی اٹ مینس کہ بس سب کچھ رینڈملی ہو رہا ہے۔ اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سم ٹائمز کچھ لوگ جو ہیں یعنی اس حد تک جاتے ہیں کہ اچھا اگر اللہ موجود ہے تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ظالم اپنے ظلم میں بڑھتا جا رہا ہے اور مظلوم جو ہے وہ مزید پستا جا رہا ہے؟ اگر اللہ موجود ہے تو ظلم کو روکتا کیوں نہیں؟ ایسا کیوں ہوا تو ویسا کیوں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی یہی چیز ہے کہ یہ واقعات بتانے کا مقصد کیا ہے کہ انسان جو ہے صبر کے ساتھ رہے، اور جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں ان کو جو ہے صبر کے ساتھ قبول کرے اور ان پر راضی رہے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ چاہے شر جو ہے یعنی کیا ہے کہ جتنا بھی نظر آئے کہ یہ چیز جو ہے بہت ہی بری ہے اور بہت ہی شر نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں پر کچھ نہ کچھ خیر جو ہے وہ لازم ہوتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام ہو اور اس میں جو ہے وہ خیر جو ہے ایک مومن کے لیے نہ ہو۔ یعنی بیسیکلی مومن کے لیے جو کچھ بھی مشکل آئے اس میں لازماً جو ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی خیر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ جیسے یہ دیکھیں کہ وہاں پر جو بستی والے تھے انہوں نے تو انکار کر دیا مہمان نوازی سے، اچھے لوگ نہیں تھے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کے ذریعے ان کی دیوار جو ہے اس کو سیدھا کرا دیا۔ تو کیا ہے کہ یہ اس سے یہ بھی یعنی حقیقت سامنے نظر آ رہی ہے کہ انسان کی نافرمانیوں اور سرکشی کے باوجود اس کو جو بھی رعایت ملتی ہے، اس کے جتنے کام بھی سیدھے سیدھے ہوتے جائیں، تو بیسیکلی انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اچھا میں تو گناہ بھی کر رہا ہوں تو اس کے باوجود میری تو لائف بڑی زبردست چل رہی ہے، اور میں جو ہوں گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ میرے سارے کام سیدھے سیدھے کرتے جا رہے ہیں، ہر کام بہترین ہے، ہر چیز بہترین ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اٹ مینس ٹھیک ہے۔ نہیں، نافرمانی اور سرکشی پر جو رعایت ملتی ہے تو بیسیکلی وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے رسی کو دراز کرتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اگر نافرمانی کے باوجود بہت نعمتیں ملیں تو انسان کو فکر ہونی چاہیے کہ یہ کہیں میری رسی تو دراز نہیں ہو رہی کہ میں تو نافرمانی کے کاموں میں لگا رہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا رب ہے کہ مجھ پر بڑا مہربان ہے اور مجھ پر نعمتیں جو ہیں وہ بے تحاشا جو ہے وہ دیے جا رہا ہے۔ تو کیا ہے کہ یعنی یعنی ان تمام چیزوں سے ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں کو انسان جو ہے یعنی ان پر راضی برضا رہے اور ان کو قبول کرے اور ان کے ساتھ صبر کے ساتھ رہے۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی یعنی چیزیں جب ہوتی ہیں تو انسان کو لگتا ہے کہ نہیں، یہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا،
یا یہ اس وقت پہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تھوڑا اور ٹھہر کے ہو جاتا، یعنی کوئی بھی غم اور تکلیف ہے تو اس کو بھی ہم اپنے حساب سے جو ہے نا وہ شکل دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اتنا نہیں، اتنا ہوتا، ابھی نہ ہوتا، ٹھہر کر ہو جاتا یا بہتر تھا۔ یا پھر یہ کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ دو بہن یا بھائی ہوتے ہیں، ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوب بیٹے اور اولاد دے رکھی ہوتی ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد دیے جا رہے ہیں، دوسرا جو ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد نہیں دے رہے۔ تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ اچھا یعنی کیا فرق پڑتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ایک بھائی کو 4 5 بیٹے دے رکھے ہیں یا بیٹیاں دے رکھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک جو ہے اس کو بھی دے دیتا، یعنی ہماری سوچ اس طرح سے ہوتی ہے، یعنی کیا فرق پڑتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ایک بھائی کو تو اتنا دے رہا ہے تو دوسرے کو بھی اگر ایک دے دیتا تو کیا فرق پڑتا، ہماری یہ سوچ چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن ہے کیا کہ تب ہمیں جو ہے یہ سوچنا چاہیے کہ اچھا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ایک کو دے رہے ہیں ایک کو نہیں دے رہے تو یقیناً جو ہے اس میں بھی ان کے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہے، جیسے کہ وہاں پر بھی دیکھیں کہ ان کا بچہ ان سے لے لیا گیا اور یہ بہت بڑا غم ہوتا ہے کہ کسی سے اس کی اولاد جو ہے وہ چلی جائے، لیکن کیا ہے کہ اس میں بھی ان کے لیے خیر ہی خیر تھی۔ اور اب یہ چیز بھی کہ جیسے کہ ہمیں جو خضر علیہ السلام کے کام ہیں وہ جو نظر آ رہے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں کہ جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ خضر علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں آ، جیسے قرآن اور سنت سے ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے یا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے یا پھر یہ کہ وہ فرشتے تھے۔ اب جتنی بھی رائے ہیں یعنی کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے تو یہ جسٹ ان کی اوپینین ہے، ان کی اپنی رائے ہے، اور جو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی تھے تو یہ بھی ان کی رائے ہے، اور جو کہتے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے کہ ان کی رائے ہے۔ اور جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ دونوں کا علم ڈیفرنٹ تھا، دونوں کا علم ڈیفرنٹ تھا، جیسا کہ حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلا کہ خضر علیہ السلام نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کیا بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سے مجھے ایک علم سکھایا ہے، یعنی اپنے علم میں سے مجھے ایک علم سکھایا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، اور آپ کو ایک علم سکھایا ہے جسے میں نہیں جانتا، لہٰذا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ تو کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سا علم دیا تھا؟ نبوت اور شریعت کا علم دیا تھا، جسے خضر علیہ السلام نہیں جانتے تھے، جس کو کہ انہوں نے بہت اوپنلی کہا کہ جو تمہارے پاس علم ہے وہ میں نہیں جانتا۔ اور اس سے یعنی یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ اگر خضر علیہ السلام وہ علم جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا اس کو وہ نہیں جانتے تھے، اٹ مینز یعنی یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، وہ نبیوں میں سے نہیں تھے۔ اور پھر یہ کہ اگر ان کو کہا جائے کہ اچھا وہ اللہ کے ولی تھے تو جس طرح سے جو کام انہوں نے کیے کہ کشتی جو ہے اس کو عیبدار کر دیا اور یوں ہی جو ہے بے گناہ یعنی بظاہر بے گناہ بچے کو جو ہے وہ قتل کر دیا، اور پھر یہ کہ ان کی دیوار جو ہے سیدھی کر دی، تو بیسیکلی یہ سارے کام جو ہیں کہ اس طرح سے یہ شریعت کے خلاف نظر آ رہے ہیں۔ اور ولی جو ہے وہ کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے، اس سے شریعت کے اکارڈنگ ہی چلنا ہوتا ہے، اور شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ تب تک کسی کی جان نہیں لے سکتے جب تک کہ کسی نے جان نہ لی ہو، یعنی جان کا بدلہ جان کی صورت میں لیا جا سکتا ہے، ادروائز جو ہے کسی کی بھی جان نہیں لی جا سکتی۔ تو ولی جو ہے وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ اس طرح کے کام جو ہے یعنی جیسے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ اچھا یہ چونکہ بچے نے اپنے ماں باپ کو کفر کی طرف لے جانا تھا، شرک کی طرف لے جانا تھا، اس وجہ سے اب یہ فیوچر کی بات تھی، فیوچر کی بات تھی، مستقبل کی بات تھی، تو ولی جو ہے اس کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ اچھا وہ جو ہے اس طرح سے یعنی اگر اللہ یعنی الہام کی بنیاد پر جو ہے وہ اس طرح کے کام کرنا شروع کر دے، نہیں، ولی جو ہے الہام کی بنیاد پر جو ہے اس طرح کے کام نہیں کر سکتا کہ جا کر جو ہے اچھا چونکہ فیوچر میں یہ شخص اس نے یہ غلط کام کرنا ہے تو میں آج ہی اس کو قتل کر دوں تاکہ یہ غلط کام نہ ہو سکے، نہیں، یہ چیز نہیں ہوتی۔ ولی جو ہے وہ بھی کیا ہے کہ شریعت کا جو ہے وہ پابند ہوتا ہے۔ اور پھر تیسری چیز جو ہے کہ وہ فرشتوں میں سے ہیں، تو اس میں تھوڑی سی جو ہے نا جیسے جن کی اوپینین یہ ہے کہ وہ فرشتوں میں سے ہے،
یہ تھوڑی سی جسے کہہ لیں کہ اس میں وزن تھوڑا سا نظر آتا ہے، ان کے پاس جو دلائل ہیں اس میں تھوڑا سا وزن نظر آتا ہے کہ جیسے کہ ہمیں فرشتوں کے بارے میں بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بھی تقدیر کے اور تدبیر کے کام ہوتے ہیں ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معمور کیا ہوا ہے۔ فرشتے جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کام کرتے ہیں جو کہ یعنی کائنات کے امور میں سے ہیں اور تقدیر کے کاموں میں سے ہیں۔ جیسے کہ اب کیا ہے کہ جس طرح سے یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس بھی جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ انسان کی صورت میں آئے اور ان کو کیا کہا کہ یعنی میں جو ہوں تمہیں لڑکا دینے والا ہوں، یعنی لڑکے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حالانکہ وہ لڑکا جو ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملنا تھا، لیکن انہوں نے اس چیز کو اپنی طرف منسوب کیا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خضر علیہ السلام بھی جو ہے وہ کام تو اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں اور اللہ ہی جو ہے ان کو یعنی اللہ ہی جو ہے اس کام کو کرے گا، لیکن وہ اس کام کو پھر بھی اپنی طرف منسوب کرتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیبدار کر دوں تاکہ وہ بادشاہ جو ہے وہ اس کشتی کو نہ لے سکے۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی وہ بچے جو ہیں جو یتیم بچے کہ ان کی دیوار انہوں نے ٹھیک کر دی، اور تاکہ تمہارے رب نے یہ چاہا، یعنی کبھی وہ کام کو جو ہے اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں اور کبھی جو ہے وہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہم فرشتوں کے اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب انہیں مختلف کاموں کے لیے بھیجا گیا تو وہ بھی اسی طرح سے کیا ہے کہ کاموں کو وہ اپنی طرف یعنی کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا، لیکن اس کام کو وہ جب بتاتے ہیں تو اپنی طرف سے کر کے بتاتے ہیں، اپنی طرف منسوب کر کے بتاتے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے جبریل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام سے بھی کیا کہا جب ان کو آ کے عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی، تو یہ بیٹا جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا تھا، لیکن ان کی ورڈنگ کیا تھی جبریل علیہ السلام کی؟ تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ سیرت لڑکا عطا کروں، میں تجھے۔ تو جبریل علیہ السلام تو ان کو بیٹا نہیں عطا کر رہے تھے، بیٹا کون دے رہا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر رہے تھے۔ لیکن کیا تھا کہ یہ جو جملہ جبریل علیہ السلام نے بولا تو وہ کس لحاظ سے تھا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو تدبیر کے امور ہیں کائنات کے ان پر معمور تھے اور اس کام کو کرنے کے لیے آئے تھے، تو اس لیے کیا تھا کہ انہوں نے اس کام کو اپنی طرف جو ہے وہ منسوب کیا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ فرشتوں کے بارے میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام کو جب کرنے کے لیے آتے ہیں تو کام وہ اللہ کے حکم پر کرتے ہیں اور اللہ ہی اس کام کو کرتا ہے، لیکن وہ اس کو اپنی طرف جو ہے وہ منسوب کر لیتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ہم نے جو ہے اس میں یہ دیکھا کہ خضر علیہ السلام کے لیے عبد کا ورڈ جو ہے یوز ہوا، اور عبد کا ورڈ جو ہے وہ فرشتوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یوز کیا ہے کہ جیسے کہ کیا آتا ہے کہ وَجَعَلُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ، کہ لوگ جو ہیں فرشتوں کو جو ہے وہ یعنی فیمیل بناتے ہیں کہ بیٹیاں بناتے ہیں، اور جبکہ اصل میں کیا ہے کہ فرشتے کیا ہیں؟ عباد الرحمن ہیں، رحمان کے بندے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عبد میں سے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی یہ ساری باتیں جو ہیں ایک طرف اب یہ بات بھی یعنی بہت واضح ہو رہی ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے یہ بات واضح طور پر کہیں سے نہیں پتہ چلتی کہ خضر علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ کے ولی تھے، یا پھر یہ کہ وہ فرشتوں میں سے تھے۔ تو یہ ساری جسے کہہ لیں کہ رائے ہیں، اور جو ہمیں بات پتہ چل رہی ہے کہ جیسے کہ ہم نے ابھی یہ چیز لرن کی کہ جو علم ہے اس میں کیا ہے کہ جو unnecessary چیزیں ہیں نا ان کے بارے میں سوالات بھی نہیں ہونے چاہیے، اور ان کی بحث میں بھی خواہ میں نہیں الجھنا چاہیے۔ یعنی ایسی چیزیں جو کہ ہمارے ایمان کے لیے یا عمل کے لیے جاننے کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی یہ جاننا جو ہے ہمارے ایمان کو بڑھا نہیں دے گا کہ حضرت خضر کون تھے، وہ اللہ کے ولی تھے، فرشتے تھے یا نبی تھے، اس سے ہمارا ایمان نہیں بڑھنے لگا۔ یا پھر یہ
کہ ہمارے عمل میں جو ہے ہمارے عمل کو نہیں یہ بڑھا دے گی، یہ بات جو ہے یعنی ہمارے عمل کو بڑھانے کا باعث نہیں بنے گی۔ تو بیسیکلی ایسی باتیں جو کہ ہمارے جن کا تعلق ایمان اور ہمارے عمل سے نہیں ہے، تو ان باتوں میں خواہ میں الجھنا بھی نہیں چاہیے، اور یہ کہ ان باتوں میں بہت زیادہ انوالو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور بہترین جو اپروچ ہوتی ہے ایسے معاملات میں کہ انسان اپنے آپ کو کہاں تک محدود رکھے، صرف اتنی بات تک جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں ہمیں بہت واضح کر کے بتا دی، دیٹس اٹ، بس اسی تک جو ہے انسان اپنے آپ کو محدود رکھے۔ اور وہ کیا بات ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عبد ہیں۔ اور اس کے علاوہ جیسے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے بارے میں اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں خضر علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں، اور وہ بھی جیسے کہ اچھا وہ زندہ ہیں، اور یہ کہ جو ہے اس کے علاوہ یعنی لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بے بنیاد ہیں، یعنی ان کے لیے ہمیں کوئی بھی ٹھوس جسے کہہ لیں کہ دلائل جو ہیں کہیں سے بھی ہمیں نہیں ملتے۔ اور یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو کہ یہاں پر انہوں نے بتائیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیا کہا کہ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کہ میں نے اللہ کے حکم سے کی، یعنی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی، اور یہ وہ یعنی ان تمام باتوں کے پیچھے جو ہے یہ ان چیزوں کی حقیقت تھی جو کہ آپ کے سامنے نہیں تھی، اور یہ کہ ان کی حقیقت چونکہ آپ کے سامنے بھی نہیں تھی تو اسی لیے کیا تھا کہ آپ جو ہے ان باتوں پر جو ہے وہ صبر نہیں کر سکے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ، اور پوچھتے ہیں آپ سے، اب ایک اور واقعہ جو ہے یہاں پر شروع ہوگا، وَيَسْأَلُونَكَ، اور پوچھتے ہیں آپ سے، عن بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں۔ اچھا ایک اور چیز بھی کہ جیسے کہ اب ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ بھی خضر علیہ السلام نے کیا وہ بیسیکلی فیوچر کی باتیں تھیں، اور اسے کہہ لیں کہ وہ ان سین یعنی غیب کے علم میں سے تھیں۔ تو اب اس میں بھی جو ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا پیچھے بھی پہلے بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص علم ان کو دے رکھا تھا۔ تو یہ جو فیوچر میں کیا ہوگا، تو یہ اس کا تعلق کیا ہے؟ غیب کے علم سے ہے۔ تو غیب کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جس کو چاہیں اس علم کے بارے میں انفارم کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے یہاں پر بھی دیکھا کہ خضر علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو فیوچر کی باتیں تھیں ان کے بارے میں انفارم کر رکھا تھا، اور اسی کے مطابق ان کو کچھ کام دے رکھے تھے۔ تو یہ کام جو ہے جو انہوں نے اس کو لڑکے کو قتل کیا اور اس کو عیبدار کیا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر کیا، جو کہ وہ خود بھی بتا رہے ہیں کہ یہ سارے کام جو ہے میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، اٹ مینس کہ وہ اللہ کے حکم پر کر رہے تھے۔ تو کیا شو ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فیوچر کی کچھ باتوں کا علم دے رکھا تھا، اور اس کے مطابق جو ہے ان کو کچھ حکم دے رکھے تھے جس کے مطابق وہ ان کاموں کو کر رہے تھے۔ اور کیا ہے کہ یعنی جو اب یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یہاں پر یہ کہنا کہ اچھا خضر علیہ السلام اٹ مینس کہ وہ غیب کا علم جانتے تھے، تو یہ چیز اس طرح سے نہیں ہے کہ اچھا وہ غیب کا علم جانتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں جو حدیث ہم نے پڑھی تھی لاسٹ ٹائم بھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام پہچانتے نہیں ہیں۔ اگر وہ یعنی غیب کا علم رکھتے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ یہ جانتے کہ موسیٰ علیہ السلام کس زمین سے آئے ہیں، یعنی ان کو نہیں یہ پتا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں اور یہ کہاں سے آئے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بیسیکلی ان سے کوسچن کیا تھا، پوچھا تھا کہ آپ جو ہے کس زمین سے آئے ہیں۔ تو یہ چیز شو کر رہی ہے کہ خضر علیہ السلام کے پاس جو ہے جو کچھ بھی فیوچر کا غیب کا علم تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ان کو انفارم کر رکھا تھا۔ اور حقیقت کیا ہے کہ اصل میں عالم الغیب جو ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے،
یعنی یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے کہ اچھا اٹ مینس کہ وہ غیب کا علم جانتے تھے. یس ان کے پاس تھا، لیکن جن باتوں کے بارے میں، جن غیب کی باتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آلریڈی ان کو انفارم کر رکھا تھا، ان کے بارے میں وہ جانتے تھے. اب اس کے بعد کیا ہے، نیکسٹ ایک اور واقعہ شروع ہوتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن ذی القرنین، ذو القرنین کے بارے میں. اور یہ پوچھنے والے کون ہیں؟ جیسے کہ مشرکین مکہ نے جو ہے یہود کے کہنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا ذو القرنین کے بارے میں کہ وہ کون تھے. اور یہاں پر ذی القرنین ہمیں نظر آ رہا ہے، جیسے کہ ہم بولتے تو ذو القرنین ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے عربک ٹیکسٹ میں ذی القرنین ہے. تو یہ بیسیکلی ان کی وجہ سے جو ہے زو جو ہے وہ زی بن گیا. اور پھر کیا ہے، قل کہہ دیجئے، سأتلو، میں پڑھتا ہوں، علیکم تم پر، منہ اس کا، ذکرن کچھ حال. انا بے شک ہم نے، مکننا قدرت دی ہم نے، لہو اس کو، فی الارض زمین میں، وآتیناہ اور عطا کیا اس کو، من کل شیء ہر چیز میں سے، سببا سبب. یہاں پر جو ہے ذوالقرنین کے بارے میں سوال تھا. اب کیا ہے کہ ذوالقرنین جو ہے ان کے بارے میں بھی کچھ بہت کنفرم ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ کون تھے، اور ان کو ذوالقرنین جو ہے کیوں کہا گیا. اس لیے کہ جو ہے جیسے کہ یہ ڈول پتہ چل رہا ہے کہ قرنین جو ہے یعنی کرن جو ہے کنارے کو یا سین کو کہتے ہیں، تو نین جو ہے ڈول آ گیا. تو چونکہ انہوں نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا تھا اور سارے کا سارا جو انہوں نے بیسیکلی فتح کر لیا تھا، تو یہ دو مملکتوں کے مالک تھے، جو جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ذوالقرنین جو ہے وہ کہا گیا. اور یہ بھی کہ فتوحات کرتے ہوئے مشرق سے مغرب کے کناروں تک گئے، اس وجہ سے بھی ان کا نام تھا. یا پھر یہ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان کے بال جو ہیں زلفیں تھوڑی دراز تھیں تو دائیں بائیں ڈال کر رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کا یہ نام تھا. اور یہ چیز ہمیں جو ہے نا یہ واقعات پڑھتے ہوئے بہت اچھے سے نظر آئے گی کہ قرآن میں جو ہے نا اس قسم کی ڈیٹیلز یعنی جو کہ غیر اہم ہے، جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ان تمام چیزوں کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ قرآن میں نہیں دی گئی. اور اسی لیے آگے جو ہے نا یہ بات کہی گئی کہ یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو کہہ دیجئے ان سے کہ میں اس کا کچھ حال، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ذوالقرنین کے بارے میں سب جانتے ہیں، لیکن وہ سارے کا سارا ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل جو ہے نا یہاں پر نہیں بتائی جائے گی. صرف جو امپورٹنٹ ہے، جو کہ ریلیونٹ ہے، جو ضروری ہے، جس کا جاننا ضروری ہے، صرف اتنی ہی ڈیٹیل جو ہیں، منہ ذکرا، صرف امپورٹنٹ اور اہم اور ریلیونٹ جو ہے نا وہ اس میں سے جو ہے وہ بتا دیا جائے گا. اور وہ امپورٹنٹ اور ریلیونٹ کیا ہے، جس سے کہ دوسرے انسان سیکھیں اور جو ہے اپنے لیے سبق لے لیں. اور اس میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے، اچھا ایک اور چیز بھی کہ یہ ذوالقرنین جو ہے کون تھے، تو اس کے بارے میں بھی ڈفرینٹ آپ کو رائے نظر آئیں گی. اور ایک اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بخت نصر نے جب بنی اسرائیل پر جو ہے وہ حملہ کیا تھا اور کافی زیادہ ان کو قتل کیا اور ان کو قیدی بنا لیا تھا، تو ایسے میں وہاں پر ایک پیغمبر تھے حضرت دانیال، اور تو انہوں نے بیسیکلی خواب میں دیکھا تھا کہ ایک شخص ہے جس کے کہ دو سینگ ہیں، تو وہ بیسیکلی بنی اسرائیل کو جو ہے وہ آزاد کرے گا. اور اس کے بعد پھر وہ جو بادشاہ جس نے کہ بنی اسرائیل کو جو آزاد کیا تھا، تو بیسیکلی وہ جو ہے ذوالقرنین ہے. تو ذوالقرنین کے بارے میں یعنی یہ بھی کہ شاید یہ ایک ایسی ہیلمٹ پہنتا تھا جس کے اوپر دو سینگ نما کچھ چیزیں تھیں، جس کی وجہ سے اس کا یہ نام جو ہے وہ مشہور ہو گیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذوالقرنین کو جو ہے ہم نے ہر طرح کا سامان، ہر طرح کا سبب جو ہے وہ دے رکھا تھا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کل شیء یعنی اس کو یعنی ذوالقرنین کو عقل اور سمجھ بھی دے رکھی تھی، اس کو رشد بھی دے رکھی تھی، اور یعنی روحانی لحاظ سے بھی ہر طرح سے اس کو نواز رکھا تھا. اور یہ کہ فزیکلی جو ہے وہ بھی ہر طرح سے نواز رکھا تھا. یعنی فتوحات کرنے کے لیے جتنے بھی وسائل درکار ہوتے ہیں، سارے کے سارے وسائل جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے
سارے ساز و سامان جو ہیں وہ ذوالقرنین کو عطا کر رکھے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وسائل جو ہیں وہ ذوالقرنین کو عطا کیے، تو ایسا نہیں ہوا کہ بہت وسائل پا کر جو ہے وہ مغرور ہو گیا ہو یا بس وہیں پر رک گیا ہو، نہیں۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو پیچھے چلا سامان کے یا ایک راہ کے، یعنی وہ اتنا کچھ اتنی نعمتوں کو پا کر جو ہے صرف بیٹھا نہیں رہا، صرف انجوائے نہیں کیا، بلکہ ان نعمتوں کا اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا، بہت اچھے طریقے سے جو ہے ان کا استعمال کیا، اور نعمتوں کو اچھے طریقے سے بھرپور طریقے سے پروڈکٹیو طریقے سے یوز کر لینا، یہی بیسیکلی رشد ہے۔ کیونکہ رشد کیا ہے کہ گہری سمجھ کے ساتھ کاموں کو کرنا، اور یعنی اچھے سے عقل کے ساتھ اور سمجھ بوجھ کے ساتھ معاملات کو طے کرنا۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ ذوالقرنین کو صرف اور صرف مال و متاع اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا، بلکہ کیا ہے کہ اس کو سمجھ اور رشد بھی دی تھی، جس کی وجہ سے اس نے کیا تھا کہ اپنا جو بھی اس کا ساز و سامان تھا، جو وسائل تھے، ان کا اس نے جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ استعمال کیا۔ اور استعمال کرتے ہوئے کیا ہے کہ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغا، جب وہ پہنچا مغربی ڈوبنے کی جگہ، الشمسی سورج کی، وجدہا پایا اس نے اس کو یعنی سورج کو، تغربو کہ وہ ڈوبتا ہے، فی عین ندی میں، حمیتن کیچڑ میں، ووجدا اور پایا عندہ اس کے پاس، قومن ایک قوم کو۔ اب کیا تھا کہ انہوں نے سفر شروع کیا، یعنی مغرب کی طرف چلے، اور کیا تھا کہ وہاں پر انہوں نے سورج کو دیکھا، تو سورج کیا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کہ وہ ایک ندی میں جو ہے وہ ڈوب رہا ہو۔ اب ندی میں ڈوب رہا ہو یعنی جگہ ایسی بتائی جا رہی ہے، اب یہ نہیں ہے کہ بھئی اصل میں وہ سورج جو ہے وہ ندی میں ڈوب رہا تھا، بلکہ کیا ہے کہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہ پہنچے، یعنی اتنا ٹریول کیا کہ آگے فردر جو ہے زمین نہیں تھی، بلکہ آگے کیا تھا، پانی تھا۔ اور یہ کہ وہ پانی کس طرح سے تھا، تھوڑا کیچڑ اور جسے کہہ لیں کہ گدلا ٹائپ پانی تھا، اور شام کا وقت تھا، اور سورج جب ڈوب رہا تھا تو وہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کہ وہ سورج جو ہے وہ اس پانی کے اندر جو ہے وہ ڈوب رہا ہو۔ اب وہاں پر وہ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک قوم کو پایا۔ اب وہ قوم ان سے کیا کہتی ہے، قلنا، سوری اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قلنا ہم نے کہا، یا ذوالقرنینی اے ذوالقرنین، اما خواہ ان یہ کہ تعذب تو عذاب دے، و اما اور خواہ ان کے تتخذ کہ تو اختیار کر، فیہم ان کے بارے میں، حسنا بھلائی۔ اب یہاں پر ایک قوم تھی، اس قوم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ذوالقرنین کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں اب آپ فیصلہ کریں کہ ان کو یا تو آپ سزا دیں یا پھر ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، یعنی یہ کیا ہے، ذوالقرنین پر ہے۔ اور یہ چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو یہ اختیار دیا کہ وہ اس قوم کے ساتھ جو ہے جیسا چاہے سلوک کریں، چاہے تو وہ ان کو سزا دے، تو چاہے تو وہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ذوالقرنین جو ہے بہت ہی عادل حکمران تھا، کیونکہ ان کے جسٹس کا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دے دیا، ان پر یہ بات چھوڑ دی، اٹ مینس کہ وہ بہت ہی زیادہ انصاف پسند تھے۔ اور جیسا کہ ایک اور بات بھی ہے کہ ذوالقرنین کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے پیغمبروں میں سے ہوں، تو جیسے کہ اور یہ چیز جو ہے وہ کہاں سے لیتے ہیں کہ قلنا کہ ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین سے کہا، تو اس قلنا سے وہ چیز لیتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہوں، لیکن کیا ہے کہ بہت زیادہ ہمیں سالڈ جو ہے پروفز نہیں ملتے کہ ذوالقرنین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اپنے نیک بندوں کے دل میں خیال ڈالتے ہیں، جیسے کہ وہی جو ہے یہ پیغمبروں کے لیے ہوتی ہے، جو کہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا پیغام جو ہے پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں، تو وہ کیا ہے، وہی ہے۔ لیکن نیک بندوں کے دل میں جو ہے وہ خیال اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، جس کو کہ الہام کہا جاتا ہے۔
نیک بندوں کے دل میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خیال کو ڈال دیتے ہیں، جو کہ کیا ہے، الہام کہلاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جب موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے تھے اور فرعون نے کیا کہا تھا کہ جو بھی میل بوائے، جو بھی بچہ پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو بنی اسرائیل میں، تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو تھیں، ان کے دل میں یہ خیال ڈالا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے باسکٹ میں ڈال کے جو ہے وہ دریا میں چھوڑ دیں۔ تو بیسیکلی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں، ان کے دل میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خیال جو ہے وہ ڈالا گیا تھا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ دل میں کوئی بھی اچھا اور جو نیک خیال آئے تو وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی جو ہے ذوالقرنین کی طرف بھی جو ہے اس خیال کو ڈالا کہ وہ جیسا چاہے جو ہے اپنی قوم کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کر دے۔ تو قالا، اس نے کہا، اما جو کوئی، من جو، ظلما ظلم کرے گا، فسوفا تو ان قریب، نعذبہ ہم عذاب دیں گے اس کو، ثم پھر یردو لوٹایا جائے گا، الی ربہ اپنے پروردگار کی طرف، فیعذبہ تو وہ بھی عذاب دے گا اس کو، عذابا نکرا بہت ہی سخت عذاب۔ تو ذوالقرنین جو ہے، یعنی جب اس کو یہ اختیار ملا تو اس نے کیا کہا کہ جو غلط کرے گا، جو ظلم کرے گا، تو اس کو تو ہم ضرور سزا دیں گے۔ اور ایک تو جو دنیا میں ہم سزا دیں گے اس کے غلط کی، وہ تو ہے، اور اس کے بعد جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی آخرت میں، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو آخرت کا عذاب جو ہے وہ زبردست طریقے سے دیں گے۔ وَأَمَّا اور جو کوئی، من آمنا ایمان لائے گا، وعملا اور عمل کرے گا، صالحا نیک، فلہو تو اس کے لیے جزا بدلہ ہے، الحسنہ بھلائی کا، وَنَسَقُولُ وَسَنَقُولُ اور انقریب ہم کہیں گے، لہو اس کے لیے، من امرنا اپنے کام میں سے، یسرا آسانی۔ اب کیا ہے کہ یعنی جو ایمان لے کر آئے گا، جو اچھے عمل کرے گا، تو اس کو تو ہم کیا ہے، اچھا بھلائی کے طور پر جو ہے وہ بدلہ دیں گے، اور اس کے کام میں جو ہے وہ آسانی پیدا کر دیں گے۔ اب یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو ذوالقرنین ہے وہ صرف ایسے نہیں کر رہا کہ اچھا علاقوں کو فتح کرتا جا رہا ہے اور اپنی سرزمین جو ہے اس کو بڑھاتا جا رہا ہے، فتوحات کا دائرہ بڑھاتا جا رہا ہے، اور جہاں پر جا رہا ہے وہاں پر اس قوم کو جو ہے جیسے کہ یوزولی کیا ہوتا ہے کہ جو فاتح ہوتے ہیں، ایک تو یعنی فتوحات کا دائرہ بڑھاتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو سلطنت ہے وہ وسیع ہوتی جائے، اور سیکنڈ کیا کرتے ہیں کہ جو قومیں مفتوح ہوتی ہیں ان کے ساتھ خوب ظلم و ستم کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، نہیں، سبھی کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھتے ہیں اور سب پر ہی ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، اور یہ کہ لوٹ مار مچاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ ذوالقرنین جو ہے وہ فتوحات کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے، تو کیا ہے کہ جو قوم مفتوح قوم ہے اس میں سے جو غلط ہے اس کو سزا دے رہا ہے، اور جو صحیح ہے تو اس کے ساتھ وہ برا معاملہ نہیں کر رہا، بلکہ اس کے ساتھ کیا ہے کہ بھلائی کا معاملہ کر رہا ہے۔ اور یہ چیز بھی کہ یعنی کیا ہے کہ دین کی تبلیغ بھی کر رہا ہے۔ ظلمہ جو ہے نا بیسیکلی یہاں پر شرک کے لیے ہے کہ جو شرک کرے گا اس کو تو ہم سزا دیں گے، اور جو ایمان لے کر آئے گا، عمل صالح کرے گا، تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو بھی وہ ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور مقصد جو ہے سلطنت کو بڑھانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نام کو جو ہے بلند کرنا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ جو اچھا کرے گا اس کے کاموں کو ہم، اس کے لیے ہم آسانی اور نرمی پیدا کریں گے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ جہاں کہیں پر بھی اچھے لوگ ہوں تو اچھے لوگوں کو آسانیاں دینی چاہیے، خواہ میں جو ہے ان کے معاملات کو ان کے لیے سخت نہیں بنانا چاہیے۔ جو اچھا اور نیک ہو تو ان کے معاملات جو ہے ان پر آسان رکھنے چاہیے۔ اور پھر کیا ہے، اب ذوالقرنین جو ہے یہیں پر رکا نہیں، بلکہ کیا ہے، ثم اتبع سببا، کہ پھر جو ہے ایک اور اس نے راہ لی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغا وہ پہنچا، مطلع الشمس طلوع ہونے کے مقام پر، وجدہا اس نے پایا، تطلع طلوع کرتا ہے، علی قوم ایک قوم پر، لم نہیں، نجعل بنایا ہم نے، لہم ان کے لیے، من دونہا سترہ اس کے آگے سے کوئی بھی اوٹ یا کوئی پردہ۔ اب کیا تھا
کہ ایک سفر اس نے مغرب کی طرف کیا، مغرب کی طرف کے سارے علاقے کو فتح کیا، اور سیکنڈ کیا ہے کہ اب جو ہے مشرق کی طرف جو ہے اس کا سفر ہے۔ تو وہاں پر بھی وہ فائنلی ایک ایسی قوم تک پہنچا جو کہ کیا تھی، کہ جس کے لیے سورج کی طرف سے کوئی اوٹ نہیں تھی۔ اب سورج کی طرف سے کوئی اوٹ نہیں تھی، تو یعنی کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ یعنی قوم جو ہے وہ بیسیکلی ڈائریکٹ سن میں ہی رہ رہی تھی، یعنی وہاں پر کوئی سیولائزڈ قوم نہیں نظر آ رہی، یوں ہی جسے کہہ لیں کہ اوپن جسے کہہ لیں کہ وہ رہ رہی ہے، اور یا پھر یہ بھی کہ بغیر کپڑوں کے، اور تیسری چیز یہ بھی کہ وہ ایسی جگہ پر پہنچا کہ جہاں پر کہ سورج جو ہے وہ تھوڑی ہی دیر کے لیے جو ہے وہ غروب ہوتا ہے، زیادہ ٹائم جو ہے وہ یعنی نکلا رہتا ہے۔ اور یہ چیز ہمارے لیے کوئی بہت عجیب نہیں ہونی چاہیے کہ اچھا ایسے کیسے، کہ ایسی کون سی قوم ہو سکتی ہے جو کہ اچھا بغیر کپڑوں پہ ہو۔ یعنی یہ چیز جو ہے یعنی کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھی کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی ڈسکور ہوئی کہ جہاں پہ کہ لوگ جو ہے وہ سٹل جنگلوں میں تھے، اور بغیر کپڑوں کے وہ وہاں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ باقی دنیا سے بالکل کٹ آف ہیں۔ اٹ مینس کہ یعنی بہت ہی فار اوے، بہت دور کی کوئی جگہ ہے۔ تو یہاں پر ہمیں جو بات پتہ چل رہی ہے کہ وہ بھی ایک ایسی جگہ پر پہنچا جو کہ یعنی خاصی دور، بہت آگے تک کا جو ہے اس نے سفر کیا، اور بہت دور تک جو ہے وہ اس نے علاقے کو جو ہے وہ فتح کیا۔ اور پھر کیا ہے، ثم پھر اتبع پھر پیچھے پڑا سبابا ایک اور راہ کے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغا وہ پہنچا بینا درمیان السدین دو دیواروں کے، وجدا اس نے پایا من دونہما اس کے دونوں طرف قومن ایک قوم کو، لا یکادونا نہیں وہ قریب تھے، یفقہونا کہ وہ سمجھے، قولن کسی بات کو۔ اب مزید اس نے ایک اور ڈائریکشن میں سفر کیا، جو کہ ہمیں یہاں پر ڈائریکشن نہیں بتائی گئی، لیکن اس کا سفر بتایا گیا کہ اس نے ایک اور سفر کیا، اور وہ کہاں تھا کہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا۔ وہاں پر ایک قوم تھی جس کی کہ لینگویج جو ہے وہ الگ سے تھی، اور وہ کسی بھی بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، لیکن پھر بھی یعنی وہاں پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ ذوالقرنین جو ہے کتنا زبردست لیڈر ہے، کہ اینی وے کسی نہ کسی طرح سے جو ہے اس نے اس قوم کی بات کو جو ہے وہ یعنی ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا اور ان کی بات کو سمجھا۔ اب وہ قوم جو ہے وہ بیسیکلی ذوالقرنین کے احسان اور بھلائی سے جو ہے بڑی امپریس ہے، تو اسی وجہ سے ان کے جو پرابلمز ہیں وہ بیسیکلی وہ ذوالقرنین کے سامنے رکھ رہے ہیں، تاکہ وہ ان کے اس پرابلم کو جو ہے وہ سالو کر دے۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر زبردست جو ہے فاتح تھا، کس قدر عادل فاتح تھا، کہ مفتوح قوم جو ہے وہ اپنے پرابلمز جو ہے اس کے سامنے رکھ رہی ہے، تاکہ وہ ہمارے پرابلمز کو سالو کر دے۔ کیا کہتے ہیں کہ قالو انہوں نے کہا، یا ذوالقرنینی اے ذوالقرنین، انا بے شک یاجوج و ماجوج اور ماجوج مفسدون فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فہل تو کیا نجعلو ہم کر دیں، لکا آپ کے لیے، خرجن کچھ مال، علا اس پر، ان کے تجعلا آپ بنا دیں، بیننا ہمارے درمیان، وبینہم اور ان کے درمیان، سدن ایک دیوار۔ یعنی کیا ہے کہ یہاں پر یاجوج ماجوج ہیں جو کہ ہمیں جو ہے نا بہت فساد کرتے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو اس بات کو کوئی ٹیکس دے دیں گے کہ آپ ہمارا یہ پرابلم جو ہے وہ سالو کر دیں۔ تو ذوالقرنین آگے سے کیا کہتے ہیں، قالا اس نے کہا، ما مکنی کہ جو قدرت بخشی مجھے، فی ہی اس میں، ربی میرے رب نے، خیرن بہت بہتر ہے، فعینونی پس تم میری مدد کرو، بقوتن قوت بازو کے ساتھ، اجعل میں بنا دوں، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، ردما مضبوط دیوار۔ اب ذوالقرنین جو ہے یعنی یہاں سے اب مزید پتہ چلے گا کہ وہ لالچی بادشاہ، لالچی فاتح ہرگز نہیں تھا۔ اب قوم کیا کہتی ہے کہ ہم آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کو ہم مال دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا یہ پرابلم سالو کر دیں کہ یاجوج ماجوج جو ہے نا وہ آتے ہیں، بہت فساد برپا کرتے ہیں، تو ہم ان کی وجہ سے بہت تنگ ہیں۔ تو ذوالقرنین آگے سے کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھا ہے وہ میرے لیے بہت بہتر ہے، یعنی مجھے پیسوں کی اور مال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ ایسا کرو کہ میری قوت بازو سے مدد کرو، یعنی مجھے بیسیکلی لیبر چاہیے کہ لوگ مجھے ہیلپ آؤٹ کریں، لیکن مال مجھے نہیں چاہیے۔ تو میری ہیلپ کرو، میری مدد کرو، تاکہ میں تمہارے اور ان کے بیچ میں ایک مضبوط دیوار جو ہے وہ
بنا دوں. آتونی مجھے لا کر دو زبر الحدید لوہے کے تختے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ساوا اس نے برابر کر دیا بینا درمیان الصدفین دونوں پہاڑوں کے. قالا اس نے کہا انفخو دھونکو حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جعلہ جب کر دیا اسے نارن آگ. قالا اس نے کہا آتونی لاؤ میرے پاس افرغ میں ڈالوں علیہ اس پر قطرہ پگھلا ہوا تانبا. فما پسنا استطاعوا وہ کر سکے ان یہ کہ یظہروہ کہ وہ اس پر چڑھ سکیں ومستطاعوا اور نہ وہ لگا سکیں گے لہو اس میں نقبہ کوئی شگاف. اب اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ لوہے کے جو ہیں بڑے بڑے تختے لے کر آؤ اور ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ان لوہے کے تختوں کو رکھ دو یہاں تک کہ یعنی اوپر تک جو ہے وہ برابر ہو جائیں، یعنی جو پہاڑوں کی اونچائی ہے اس پہاڑوں کی اونچائی تک جو ہے وہ لوہے کے تختے جو ہیں ان کو برابر کر دو. اور اس کے بعد کیا ہے کہ آگ جلاؤ، یعنی اتنی آگ جلاؤ کہ یہ جو لوہا ہے یہ گرم اور سرخ ہو جائے. اور پھر کیا ہو کہ جب یہ خوب یعنی گرم ہو جائے گا، لوہا جو ہے خوب گرم ہو جائے گا یہ لوہے کے تختے، تو پھر کیا ہے کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لے کر آؤ تاکہ میں اس پر دیوار پر جو ہے اس کو انڈیل دوں. تو اب یہاں سے دیکھیں کہ ذوالقرنین جو ہے اس نے اس قوم کا جو پرابلم تھا، ایک تو یہ کہ کس طرح سے وہ اس کو سالو کر رہا ہے، اور بڑی ہی مضبوط دیوار جو ہے اس نے بنائی کہ لوہے کے تختے ہیں اور اوپر سے مزید اس نے جو ہے وہ جو ہے پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا تاکہ کہیں پر بھی کوئی ذرا سی ریخ کوئی ذرا سا گیپ جو ہے وہ نہ رہ سکے. کیونکہ کسی بھی چیز میں اگر کہیں پر بھی کوئی کریک یا کوئی گیپ رہ جاتا ہے اٹ مینس کہ وہ ویک ہے. جس میں کوئی کریک کوئی گیپ نہیں ہوتا اٹ مینس کہ یہ بہت ہی سالڈ اور مضبوط ہے. تو یہاں پر ایک اور کوالٹی بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اگر اس نے کام کو کیا تو بہت اچھے سے طریقے سے کیا. یہ نہیں کیا کہ اچھا اب انہوں نے کہہ دیا ہے اب میں ان سے پیسے بھی نہیں لے رہا تو چلو بس کہہ تو دیے اب اس کام کو میں بس سر سے اتارتا کر دوں، بس چلتا پھرتا سا کام کر دوں. نہیں، جب کام کو کر رہا ہے تو کیا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے کر رہا ہے. اور یہ بہت بہترین لیسن ہے کہ اپنی زندگی کے لیے کہ جب بھی انسان کسی کام کو کرے تو اس کو جو ہے انتہائی اچھے طریقے سے اور بہترین طور پر کرنا چاہیے. کسی بھی کام کو جو ہے نا صرف سر سے اتارنے والی بات نہیں کرنی چاہیے کہ اچھا بس چلتا پھرتا سا کام کر کے جو ہے انسان فارغ ہو جائے. اور پھر وہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اس دیوار کو جو ہے یہ یاجوج ماجوج جو کہ دیوار کے اب دوسری سائڈ پہ چلے گئے ہیں تو یہ نہ تو اس دیوار پر چڑھ سکیں گے اور نہ ہی اس میں جو ہے وہ نقب لگا سکیں گے. اور یہ کام کرنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ ہادہ رحمتم من ربی، کہ یہ کام جو میں نے کیا ہے اتنی بہترین دیوار میں نے بنائی ہے یہ ساری کی ساری کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، یعنی یہ اس کی توفیق ہے کہ میں نے اس کام کو کر لیا. تو سبحان اللہ ایک اور کوالٹی کہ کس قدر ہمبل ہے اور کس قدر عاجزی اور انکساری نظر آتی ہے کہ اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ ہی کی توفیق سے ہوا ہے، یعنی میری اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کیا ہے سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی مہربانی ہے. تو بہت بڑا لیسن ہے کہ ہم بھی کچھ بھی کام کریں تو کبھی بھی جو ہے اس میں اپنی واہ واہ اور اپنی انا کو اور اپنی میں کو نہیں لے کر آنا چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ کچھ بھی انسان اچیو کرے تو فوراً جو ہے اس کو جو ہے اپنے رب کی مہربانی جو ہے قرار دینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے جو ہے ہم اس کام کو کرنے کے قابل ہوئے ہیں. اور پھر کیا ہے فَإِذَا پس جب جاء آئے گا وعد وعدہ ربی میرے رب کا جعلہ کر دے گا اس کو دکاء ہموار وکانا اور ہے وعد وعدہ ربی میرے پروردگار کا حق کا سچا. یعنی کیا ہے کہ یہ دیوار جو ہے مضبوط ہے مضبوط رہے گی، لیکن جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس دیوار کو کیا کر دیں گے، ڈھا دیں گے. اور یعنی یہ وعدہ کب ہے، یعنی قیامت کے قریب جو ہے جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو تب کیا ہوگا کہ اس دیوار کو وہ اللہ کے حکم سے اس دیوار کو وہ ڈھا دیں گے اور یہاں سے نکل آئیں گے. اور اللہ کا وعدہ کیا ہے، بالکل سچا ہے، یعنی کیا ہے کہ قیامت جو ہے وہ آ کر ہی رہے گی. تو الحمدللہ یہیں پر لیسن جو ہے انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں. اب اس میں جو ہے
कुछ और बातें भी हैं याजूज माजूज के बारे में, और बहुत सारे लेसन्स हैं जो कि इंशाल्लाह जुल्करनैन के इस सफ़र के बारे में और किस तरह से उसने रिसोर्सेज को यूज़ किया। तो ये कि इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों को जो है हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है क्लास एंड करते हैं। اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام.